अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज़ तरावी के हवाले से ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। आज हम ये बात करेंगे कि उम्मत मुहम्मदिया में से बड़े बड़े जय्यद उलमा वो इस बात के कायल नज़र आते हैं कि नमाज तरावी यानी क़याम रमज़ान 11 रकात है। वो अहबाब जो कि 11 रकात को मसनून नहीं समझते बल्कि 23 रकात को मसनून समझते हैं, उनकी तरफ से इजमा का दावा किया जाता है और ये बावर करवाया जाता है कि शायद उम्मत सारी जो है इस पर मुत्तफ़िक है। लेकिन जब आप दलाइल की दुनिया में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये महज दावा है इजमा का, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब आप अहादीस मुबारका को देखेंगे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत, उससे पता चलता है कि उनका मौक़िफ़ ये है कि क़याम रमज़ान 11 रकात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर खिलाफत देख लें, सही रिवायात आपके सामने पेश कर दी गई पिछले प्रोग्रामों में, तो वहाँ से ये बात मालूम होती है कि वो भी 11 रकात को ही सुन्नत समझते। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस। तो ये इजमा का दावा करना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सहाबा 11 रकात को ही सुन्नत समझते थे। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में 11 रकात के ऊपर ही उन्होंने सब को जमा कर दिया। किसी सहाबी ने इसका इनकार नहीं किया। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ जो उनके शागिर्द जनाब अशहब बिन अब्दुल अज़ीज़ ने नकल किया, वो फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने ये बात फरमाई, अल्लज़ी आख़ुज़ु बिही लिनफ़्सी, वो बात और वो अमल जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो ये है, फ़ी क़याम रमज़ान, क़याम रमज़ान के हवाले से, हुवल्लज़ी जामअ उमर इब्नुल ख़त्ताब अलैहिन्नास 11 वहिय सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही तादाद है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जिस पर जमा किया, और वो 11 रकत है, और यही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज है। और मुझे नहीं पता, फरमाते हैं वला अदरी मन अहदस हाज़र रकू अल कसीरा, मुझे नहीं पता कि ये मदीने के अंदर जो लोग 11 रकात से ज़्यादा पढ़ने के आदी हो चुके हैं, ये किसने शुरू किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 11 रकात पर इकट्ठा किया, और ये वही तादाद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का ये कौल उनके शागिर्द जनाब अशहब बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने नकल किया है, और इस किताब का हवाला है अस्सलातो व तहज्जुद, वहाँ से ये कौल नकल किया गया है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बाद आ जाएं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली हदीस कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, इस हदीस को उन्होंने नमाज तरावी के उन्वान के तहत नकल किया, जिससे ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े मालूम होती है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का भी मौक़िफ़ यही है कि मसनून नमाज तरावी की तादाद 11 रकात है। इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह, उनकी किताब आरिज़तुल अहवज़ी, उसको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी यही मौक़िफ़ बयान किया है। फरमाते हैं वस्सहीहु अन युसल्ला 11 रकातन, सही बात यही है कि 11 रकात पढ़ी जाएँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह नमाज थी और यही आपका क़याम था। फ़अम्मा गैरु ज़ालिका मिनल आदाद फ़ला अस्ल लहू, 11 रकात के अलावा जो तादाद है, फरमाते हैं कि इसकी कोई असल नहीं है।
امام قرطبی رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ 11 رکعت ہی مسنون ہے۔ لہٰذا جو احباب یہ کہتے ہیں کہ 23 رکعت پر اجماع ہو چکا ہے امت کا، ان کا موقف کمزور ہے، ان کا موقف غلط ہے، یہ محض خالی دعویٰ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے اس اجماع کے دعوے کو توڑنے کے لیے ان احباب کے علماء کے اقوال پیش کرتے ہیں جو 23 رکعات کو مسنون سمجھتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس موقف کے حامی حضرات، ان کے اندر بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے 11 رکعات کو ہی مسنون قرار دے رہے ہیں۔ اگر اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہوتا 23 رکعات کے اوپر، جیسا کہ ہمارے بھائیوں کا دعویٰ ہے، تو ان کے یہ بڑے بڑے علماء کیسے 11 رکعات کو سنت قرار دیتے؟ پہلے نمبر پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید امام محمد رحمہ اللہ۔ انہوں نے موطا امام محمد ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث نقل کی ہے، جو آپ کے سامنے صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کی گئی پچھلے پروگرام میں، اور اس روایت کو انہوں نے قیام رمضان کے تحت یعنی نماز تراویح کے تحت نقل کیا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ جملہ لکھتے ہیں وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، فرماتے ہیں کہ یہ سارا موقف جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم اسی کے قائل ہیں۔ لا بأس بالصلاة في شهر رمضان ان يصلي الناس تطوعا بإمام لأن المسلمین قد اجمعوا على ذلك ورأوه حسنا۔ کہتے ہیں کہ لوگ امام کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اجماع کر لیا ہے اور انہوں نے اس کو اچھا سمجھا ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو ان کا جو پہلا جملہ ہے 11 رکعت والی حدیثیں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، ان سارے دلائل کے اوپر ہمارا عمل ہے، ہمارا موقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قیام رمضان یعنی نماز تراویح 11 رکعت پڑھی جائے گی۔ دوسرا قول میں آپ کے سامنے امام ابن حمام رحمہ اللہ کا رکھتا ہوں، یہ بھی بہت بڑے جید عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی معروف کتاب فتح القدیر کے اندر اس کو نقل کیا، اس کو لکھا، فرماتے ہیں فتحصل من ھذا کلہ، کہتے ہیں ان سارے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ان قیام رمضان سنت 11 بالوتر، کہ قیام رمضان 11 رکعات وطر سمیت جو ہے یہ سنت ہے۔ فی جماعت فعلہ علیہ السلام، جماعت کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل کیا ہے۔ تیسرا قول علامہ ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا یہ قول ان کی کتاب البحر الرائق کے اندر موجود ہے۔ لکھتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ 11 رَكَعَةً بِالْوِتْرِ، کہ ان دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیام رمضان 11 رکعات ہے وطر سمیت۔ کما ثبت فی الصحیحین من حدیث عائشہ تھا، جیسا کہ بخاری مسلم کے اندر جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ چوتھا قول ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کا، انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی مرقات کے نام پر، مرقات المفاتیح کے نام پر، اس کے اندر ان کا یہ قول ہے فتحصل من ھذا کلہ ان قیام رمضان سنت 11 بالوتر فی جماعت فعلہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ جیسا علامہ ابن حمام حنفی رحمہ اللہ نے جملہ بولا، اسی طرح کا جملہ جو ہے انہوں نے بھی استعمال کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ وطر سمیت 11 رکعات جو ہیں پڑھی جائیں، یہ قیام رمضان کی تعداد ہے۔
5واں قول شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ کا، ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ، میں ان کی عبارت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں اب رہا رمضان المبارک میں قیام شب جسے تراویح کہتے ہیں، تو اس کا بیان انشاءاللہ روزے کے باب میں آئے گا، اور تحقیق یہ ہے کہ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ کی عادت شریفہ ہی کے مطابق تھی، اور وہ 11 رکھتے تھیں جسے تہجد میں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ معلوم ہوا۔ انہوں نے بھی اپنی تحقیق یہی پیش کی ہے کہ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا سال تہجد کے اندر 11 رکعتیں پڑھتے تھے، قیام رمضان کے اندر بھی جس کو نماز تراویح کہا جاتا ہے وہ بھی 11 رکعت ہی تھی۔ 6واں قول علامہ حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی مصری الحنفی رحمہ اللہ کا، انہوں نے مراقی الفلاح کے اندر یہ بات لکھی ہے وَصَلَاتُهَا بِالْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ کِفَایَةٌ، کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ قیام رمضان کرنا یہ سنت کفایہ ہے، لما ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجماعۃ 11 رکعۃ بالوتر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات جماعت کے ساتھ وتر سمیت جو ہے یہ ادا کیے تھے۔ 7واں قول بہت بڑے محدث گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کا یہ قول ان کی موطا کی شرح مصفہ اور مصوّع ان کے اندر موجود ہے۔ لکھتے ہیں از فعل آن حضرت سلام 11 رکعت ثابت شدہ در قیام رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ثابت ہوتا ہے قیام رمضان کے حوالے سے وہ 11 رکعات ہیں۔ 8واں قول علامہ طحطاوی حنفی رحمہ اللہ کا، ان کا یہ قول حاشیہ طحطاوی در مختار کے اوپر جو ان کا حاشیہ ہے وہاں پر موجود ہے۔ فرماتے ہیں ثبت ان ذالک کان 11 رکعۃ بالوتر، کہتے ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیام رمضان جو ہے وہ وتر سمیت 11 رکعات ہے۔ 9 نمبر قول مشکات شریف کی اردو میں شرح لکھی گئی ہے مظاہر حق کے نام پر، مولانا محمد قطب الدین خان دہلوی رحمہ اللہ نے یہ لکھی۔ وہ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ 11 رکعتیں پڑھنی ثابت ہوئی ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے مشابہت کے قصد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض راتوں میں 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، یعنی وہ بھی واضح طور پر مان رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام رمضان یعنی نماز تراویح 11 رکعتیں پڑھنا جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے۔ 10 نمبر قول مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ کا، عمدۃ الرعایا شرح وقایا کے اوپر ان کا حاشیہ ہے، اس میں ان کا یہ قول موجود ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَدَدُ فَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ فِي تِلْكَ اللَّيَالِي 8 رکعات و3 رکعات وطراً، فرماتے ہیں کہ جو تعداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے قیام رمضان کے حوالے سے، نماز تراویح کے حوالے سے، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اور ان کے علاوہ کئی اور محدثین نے وہ تعداد نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر سمیت 11 رکعات پڑھائی تھی ان کو، 8 رکعات تراویح تھی اور 3 رکعات جو ہے وہ وطر پڑھائے تھے۔ 11 نمبر قول مولانا محمد احسن صدیقی نانوتوی رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلیھا 20 بل 8، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعات تراویح نہیں پڑھی تھی بلکہ 8 رکعات پڑھی تھی۔ ان کا یہ قول حاشیہ کنز الدقائق پر موجود ہے، مکتبہ البشرا سے جو شائع ہوا وہاں پر یہ موجود ہے۔ 12 نمبر قول مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا، بہت بڑا نام ہے، فرماتے ہیں ازاں جملہ ایک دفعہ 11 رکعات پڑھنا ہے، چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب میں 11 رکعت تراویح بجماعت پڑھی۔ تالیفات رشیدیہ کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے۔ 13 نمبر قول مولانا خلیل احمد سہارنپوری حنفی رحمہ اللہ، براہین قاطیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اور سنت موقدہ ہونا تراویح کا 8 رکعت تو بالاتفاق ہے۔ یعنی اتنے بڑے عالم دین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سنت جو رکعات ہیں وہ 8 ہیں اور یہ بالاتفاق مسئلہ ہے، جبکہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ تعصب کی بنا پر صرف اپنے ایک غلط مسئلے کو درست قرار دینے کے لیے 8 کی بجائے 23 رکعات کو جو ہے وہ اجماعی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ 14 نمبر قول علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، فرماتے ہیں ولا مناس من تسلیم ان تراویحہ کانت 8 رکعات، کہتے ہیں یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کی نماز 8 رکعات پڑھتے تھے۔ العرف الشذی کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے۔ 15 نمبر قول مولانا عبدالشکور لکھنوی حنفی رحمہ اللہ کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھتے ہیں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح مسنون ہے، واضح طور پر مان رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت تراویح جو ہے یہ مسنون ہے۔ علم الفقہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے۔ 16 نمبر قول مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں پاکستان کے، وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا قول برضا و رغبت جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ فرماتے ہیں ولا بد من تسلیم انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی التراویح ایضا 8 رکعات، کہتے ہیں یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعات نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی تھی۔ معارف السنن ان کی کتاب ہے، اس کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد علامہ بنوری رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی گئی وہ پیش کی، اور پھر پرزور جو ہے اس کی تائید کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعات ہی سنت ثابت ہوتی ہے نماز تراویح۔ تو یہ اقوال بڑے بڑے علماء کے، اور یہ علماء بھی ان احباب کے ہیں جو 8 رکعات کو وتر سمیت 11 رکعات کو سنت نہیں بلکہ 23 رکعات کو سنت کہتے ہیں۔ تو ان اقوال کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ 23 رکعات کے اوپر اجماع ہے امت کا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ قطعاً جو ہے اجماع کا دعویٰ درست نہیں ہے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اہل علم کی طرف رجوع فرمائیں اور وہ دیکھیں کہ ان کے اہل علم کس تعداد کو سنت قرار دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔